खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से। ऐसे मामलों पर गुफ्तगू की जाती है जिसके ऊपर अमूमन बात करने का मौका कम मिलता है, जिसमें समाजी मसाइल सबसे ज़्यादा हैं। और समाजी मसाइल में भी वो मसाइल जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो माशरे में इस वक्त बिगाड़ नज़र आ रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू प्रोग्राम में की गई है कि हमें अपने मामलात में सुधार किस तरह से लाना होगा और किस तरह इन मामलात पे गौर करना होगा, सोचना होगा। बहैसियत कौमी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मामलात के बारे में सोचें कि इनको कैसे ठीक किया जाएगा। और यकीनन जब निचली सतह के ऊपर मामलात सही होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमें बालाई सतह पर खुद ब खुद मामलात बेहतर होते हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे मामलात हैं, आज भी प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तसर वक्त में कोशिश करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामलात जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है हालात हाज़रा के हवाले से, ख़ास तौर पे इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे हमारे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू होगी। सईद रशीद साहब हमारे बड़े अच्छे तज्ज़ियाकार हैं और जुमे के दिन हम उन्हें ख़ास तौर पे मदऊ करते हैं कि वो ये जिस पूरे हफ्ते में जो जितनी भी सियासी कार्रवाइयाँ हुई हैं, जितनी पेशरफ्त, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेशरफ्त हुई हैं, उस हवाले से बात की जाए। सईद रशीद साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश सईद भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो सईद साहब, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो जो हालिया दिनों में फ़ैसले हुए हैं, कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं उसके हवाले से बात हो जाए। एक फ़ैसला मेरी नज़र से गुज़रा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। पूरी जो जितनी भी मौशी मसाइल हम देखते हैं, जब उनको एनालाइज़ करते हैं, जब उसका तज्ज़िया करते हैं, तो पता ये चलता है कि इसको ठीक करने के लिए जो जिस सीढ़ी पर पहला कदम आपने रखना है वो सूद से पाक एक मौशी निज़ाम वज़ा करना होगा, जिसके बाद आप ये सारे के सारे मामलात खुद ब खुद ठीक करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उस सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे या पहला स्टेप या पहला कदम नहीं उठाएंगे तो आगे जाके आपके मौशी मामलात हल नहीं हो सकते। ये कुल खुलासा है आपकी पूरी मईशत का। और बारी ताला ये फरमा भी रहा है कि जिस माशरे में तुम चाहते हो कि खैर व बरकत उतारी जाए, वहाँ पे देखोगे कि वहाँ सूद नहीं मिलेगा तुम्हें। तो इसके लिए बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए और यकीनन सब इसके बारे में जानते भी हैं। अब ये फरमाइए कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे मुमकिन होगा जब यहाँ पर दुआइयाँ देते हुए कुछ लोग नज़र आ रहे हैं कि इस निज़ाम से छुटकारा हासिल मुमकिन नहीं। फरमाइए। यासिर, आज आपने जो टॉपिक लिया है ना, ऐसा समझें कि बस मेरी अपने पूरे कैरियर का आज शो है और मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, मुझे इंटरफेयर नहीं करिएगा। आज मेरे अंदर से सारी चीज़ें आ रही हैं। कह दीजिए। एक मैं किताब पढ़ रहा था आलम दीन की, उन्होंने बताया कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु आए दुनिया में तो उन्होंने किस तरह दीन की बिल्डिंग खड़ी की। तो बिल्डिंग उन्होंने इस तरह खड़ी की कि पहले 12-13 साल सिर्फ कल्चरल सिस्टम को सेट किया। बहन भाई क्या होते हैं, बच्चों को कैसे रखना है, बीवी कैसे रखनी है। उस ज़माने में तो इतनी जहालत थी, लड़कियों को मार दिया करते थे। ये करके उनके ज़हन बनाए। वो ग्राउंड फ्लोर था उस बिल्डिंग का जहाँ उन्होंने कल्चरल सिस्टम सेट किया। उसके बाद जंगें हुई, सारी चीज़ें हुई और वो क्या हुआ, उसके बाद खिलाफत आ गई। मेरे नबी ने फतह किया और हुकूमत शुरू कर दी। फिर उन्होंने हुकूमत बताई किस तरह करनी है, कि क्यों कौन आपका अमीर होगा, किस तरह गवर्नर होगा, कोर्ट्स कैसे चलेंगी, अदालत कैसे होगी, बड़े बड़े डिसीजंस आए सारे। तो फर्स्ट फ्लोर डल गया उस बिल्डिंग का। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इस सारे रियासत की मईशत कैसे चलेगी। उस मईशत का एक वो बनाया और वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई। और वहाँ कुरान में अगर आप देखें तो कहा कि इससे पहले जो ये सब करते थे वो आज हमने माफ़ कर दिया, और आज के बाद जो भी सूद के साथ डील करेगा, अल्लाह और उसके रसूल के साथ
لڑائی کرے گا. آپ پوری اپنی سارا ذہن لگا کے دیکھیں. جیسے ہم نہیں کہتے یہ مرسیڈیز کی ٹاپ آف دا لائن برانڈ ہے, جی گناہوں میں اس سے بڑا ٹاپ آف دا لائن کوئی چیز ہی نہیں ہے. زنا کے لیے دیکھ لیں, رشوت کے لیے جہنمی ہے یہ, مگر یہ وہ جگہ ہے ٹاپ آف دا لائن کہ جو کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا. یہ کہیں آپ بتائیں لفظ یوز کیا اللہ نے اتنا اس کو. اب یہی چیز جو میرا نبی بنا کے گیا بلڈنگ, اب اس کو توڑنا تھا انہوں نے, تو سب سے پہلے کیا توڑنا تھا انہوں نے؟ گراؤنڈ فلور تو نہیں ٹوٹ سکتا تھا, پہلے ٹاپ فلور توڑنا تھا نا, فرسٹ فلور. تو انہوں نے سب سے پہلے ہماری معیشت برباد کی اسلامی. کیسے؟ یہ کریڈٹ کارڈ, سود, آئی ایم ایف اور یہ ساری چیزیں آئیں دنیا میں, اور بینک اور یہ ساری آئے, اور اوپر کے فرسٹ فلور اڑا دیا انہوں نے. اب انہیں پتا تھا کہ اب ادھر خلافت چل رہی ہے, ایک امیر بیٹھتا ہے استنبول کے اندر, سعودی عرب تک رول کرتا ہے, اور ساری چیزیں. انہوں نے پھر ہماری خلافت اڑا دی, دوسرا فلور بھی اڑا دیا. اور اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے کلچرل سسٹم پہ کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی پاک و ہند میں ابھی تک وہ کلچر ہے کہ بس میں عورت چڑھ جائے, بزرگ چڑھ جائے تو اسے جگہ دیتے ہیں, لیڈیز کا احترام کرتے ہیں, بہن بھائی ہیں, فیملی ہے, کمبائنڈ فیملیز ہیں, 4 بھائی ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں, یہ ساری چیزیں. اب اس کو ختم کر رہے ہیں ہلکے ہلکے. اور آپ دیکھیں یہ جس دن ختم ہوگا, بس مدرسے ختم کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو بیس نرسری تربیت. تو یہ تو انہوں نے ریسٹرکشن میں نے آپ کو بتایا. اب میں آپ سے بات کرتا ہوں, کرنٹ حکومت نے یہ جو تھا سود والا, ضیاء الحق صاحب کے وقت سے کام چل رہا تھا, اس میں تقی عثمانی صاحب اور بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور کام کرتے تھے. ضیاء الحق صاحب خود دارالعلوم آیا کرتے تھے. میں اس وقت جانسن میں ہوتا تھا, تو ہماری روڈ بند ہو جاتی تھی, رات کو وہ ادھر رکتے تھے. تو انہوں نے ڈیزائن کیا, اور اس کے بعد ایک آرڈیننس پاس ہوا کہ اس تاریخ تک یہ بل نافذ ہو جائے گا. اس لیے کہ سیکنڈ ڈے نہیں ہو سک رہا تھا, وہ دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری ریپلیکیشنز آئیں گی, کانسیکوینس. تو انہوں نے یہ رکھا کہ اس کو 2 سال بعد یا 3 سال کی ڈیٹ رکھی کہ اس جنوری سے یہ لاگو ہو جائے گا. اتنی دیر میں سارے بینکس اپنی پریپریشن کر لیں, انٹرنیشنلی لوکل جو بھی کرنا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کے بعد وہ ایئر کریش میں چلے گئے. اس کے بعد بے نظیر آئیں. بے نظیر نے ٹائم ختم ہو گیا تھا, جنوری میں کرنا تھا, تو بے نظیر نے ایک وہ ڈال دی, مطلب پٹیشن بولیں یا یہ, کہ مجھے 2 سال کا ٹائم اور دے دے, میں ابھی تیاری نہیں کی. وہ بھی گزر گیا ٹائم. پھر نواز لیگ آ گئی, نواز شریف صاحب آ گئے, انہوں نے بھی وہ لیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے والد صاحب تو جرنلسٹ تھے, انہوں نے نواز شریف کو لیٹر لکھا کہ دیکھ نواز شریف, بے نظیر تو دین کے نام پہ آئی نہیں تھی, وہ تو شروع سے ایک ماڈریٹ لبرل پارٹی کو بلونگ کرتی تھی, اور اس کا ویژن, اس کے ووٹ, اس کا مینیفیسٹو اس پہ تھا ہی نہیں. تو پیدا ہی ضیاء الحق کی گوشت سے ہوا تھا, جو دین کی بات کرتا تھا, ہر وقت اسلام کی بات کرتا تھا, اور تجھے جو اس وقت ووٹ ملے اور سارا کچھ ملے وہ اسی پوائنٹ پہ ملے. تو نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا. چلیں بے نظیر کی تو ہمیں ایک سینس ملتی تھی, پارٹی کی اپروچ ایک الگ تھی, چلو. تو میرے والد صاحب نے اس کو لکھا کہ جو ہائی ٹریزن کی سزا ہونی چاہیے نا, اس لیے کہ یہ آئین توڑا تھا. دیکھیں یاسر, ہمارے آئین کے جو ٹاپ کی 4 لفظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی ایسا رول, قانون, کوئی امینڈمنٹ نہیں آئے گی جو قرآن اور سنت سے اللہ وہ اس سے کنٹراڈکٹ ہوتی ہو. ورنہ کل کو آپ اکثریت 300 ممبر کہہ دیں کہ شراب حلال ہے تو حلال ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کے تحت آپ جو بھی بل پاس کریں گے آرڈیننس, تو میرے والد نے اس کو لکھا کہ دیکھ تو پریزن میں اوروں کو 1 دفعہ پھانسی ہوتی ہے نا, تجھے 2 دفعہ ہونی چاہیے, 1 دفعہ کر کے پھر اٹھائیں پھر دوبارہ کریں, اس لیے کہ تو پیدا دین کے نام پہ اور تو نے اس پہ ایکسٹینشن لے لی. اور پھر بدقسمتی اس ملک کی کہ اس کے بعد جتنے لوگ آتے رہے یہ سارے یہ اس کو ایکسٹینشن دیتے رہے, اور اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں پٹیشن چلی گئی. اس وقت کے ہمارے علماء دین نے بھی اتنا اس کے اوپر کیئر نہیں کیا, اور آپ دیکھیں 19 سال بعد یہ ڈیسیجن آیا.
ابھی وہ عمران آج دیکھیے گا پٹیشن کریں گے کہ وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے، شہباز رہے گا، کورٹیں فوراً سن لیں گی، دوسرے دن کہہ دیں گے اسٹے ہے نہیں ہے، جس کے اوپر ملک بیس کرتا ہے۔ اب میں آپ اس کی بیسک بتاتا ہوں کہ کیا غلطی ہے۔ میرے نبی نے ایسے تھوڑی بول دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں عمران صاحب، اور ایک دن میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی، ٹی وی میں چلی ہوئی تھی، یہ جو گھروں کی پالیسی آئے تھے نا، اپنا گھر اس کے اندر، یہ ٹی وی میں آئے آن ایئر، پورے 22 کروڑ سے مخاطب ہیں ہمارے کپتان صاحب، اور کہہ رہے ہیں آج ہم نے ایک زبردست قسم کی اسکیم لانچ کر دی ہے، مبارک ہو سب کو، 3 مرلہ والوں کو اتنے لاکھ قرضہ ملے گا اور اس پہ 5% سود لگے گا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں 7 مرلہ والوں کو اتنا قرضہ ملے گا، اس پہ 7% سود لگے گا۔ سود کی شرح زیادہ تھی، کم وہ کم کر رہے کریں، تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں لفظ یوز کر رہا ہے سود۔ مدینہ کی ریاست، کیا میرے نبی نے مدینہ کے اندر سود کا نظام دیا تھا؟ کبھی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، وہ اللہ جس بات کے لیے کہہ رہا ہے اس ملک کو فلاح آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ اس نظام میں رہے گا۔ ہم اس IMF سے، ورلڈ بینک سے، اور یہ جتنی چکر بازیاں ہیں، اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے کہ جب تک ہم اس نظام کو اس نظام پہ نہیں لائیں گے۔ اور اس کا بیس جو ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ جب ہم اس نظام سے، اسلامی نظام میں آئیں گے تو اللہ ہمیں فلاح دے گا۔ اور میں آج ایک چیز اور آپ کو کریکٹ کروں، یہ تو ہمارے کپتان صاحب کے لفظ تھے، میں نے اس دن ویڈیو بنا کے میسج بھیجا، میں نے کہا شرم کرو عمران خان، شرم کرو، تم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہو اور سود کا لفظ استعمال کر رہے ہو، تمہیں فلاح آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی اس ملک میں، تم جتنے مرضی IMF سے لون لے لو، چائنا سے لے لو، یہ کبھی فلاح کرے گا ہی نہیں وہ پیسہ۔ اور میرے یہ کپتان صاحب جو تھے، ہر تقریر میں ایک لفظ یوز کرتے تھے۔ آج یاسر میں وہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، آپ بھی سن لیں، اور میرے جتنے علماء دین ہیں، اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے کریکٹ کریے گا۔ میں نے بہت ریسرچ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، قرآن شریف سب سے پوچھنے کے بعد آج یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو ہر مجمع میں، ہر جگہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اس قوم خود نہ کرے، یہ ٹوٹل ریورس اس کا ترجمہ کر رہا ہے عمران خان، ٹوٹل ریورس ترجمہ کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ کرے اس قوم اپنی حالت۔ اللہ کبھی نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر قوم کو، وہ رب العالمین ہے، وہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اور میرا نبی جو ہے رحمت للعالمین ہے، وہ کوئی ایک قوم کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے، ورنہ لکھ دیتے ہیں مسلمان کے لیے، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اللہ ہر نعمت ہر قوم کو دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تو وہ منع سلوہ اترتا تھا، ہے نا، ہر نعمت دیتا ہے، مگر ہم اپنے اعمالوں سے وہ چیزیں برباد کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں تو سب کو اچھا دیتا ہوں، وہ قوم خود سے اپنی چیزیں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، وہ تھرڈ لا آف موشن، ایوری ایکشن از اے ریورس ایکول اپوزٹ ری ایکشن۔ یاسر مجھے تم بتاؤ، کوئی آدمی رات دن شراب پیتا ہو اور اس کے بعد وہ یہ بولے کہ اس کو لیور کا کینسر نہیں ہوگا؟ ممکن نہیں ہے۔ حرام کی کمائی آپ گھر میں لے جاتے ہیں، رشوت کی کمائی لے کے جاتے ہیں، آپ سمجھیں آپ کی بیوی بچے آپ صحیح راہ پہ رہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ سود کا پیسہ اپنے گھر میں لے کے جائیں گے، آپ کے بچے صحیح رہ ہی نہیں سکتے۔ میرے والد نے کتاب لکھی تھی کرپشن پہ، اونلی بک آن کرپشن، 1959 میں ایوب خان کے وقت سے، اور 7 اس کے ایڈیشنز آ گئے، اب میں 8واں ایڈیشن لانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا ٹائٹل یہ بنایا تھا کہ جو آپ کمائی لے کے جاتے ہیں نا گھر، اس سے آپ کے بچے کا یہ ماس ہڈی یہ ساری گرو ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم کمائی سے اپنے بچے کو پال رہے ہوتے۔ اب مجھے بتائیں، حرام کی کمائی، سود کی کمائی، اور دیکھیں یاسر بگڑنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ آج آپ بیٹھیں گے لوگوں کے ساتھ، وہاں پر الٹی سیدھی حرکت کرتے کرتے آپ کو ایک وقت لگے گا، مگر سیدھا ہونے میں 1 سیکنڈ چاہیے۔ آپ رات کو ڈیسائیڈ کر لیں آج کے بعد میں یہ سب کام نہیں کروں گا، اللہ مجھے ہدایت دے، اسی وقت آپ صحیح ہو جائیں گے۔ ایک سوال پوچھنے کی جسارت کروں گا،
آپ نے کہا کہ اس نظام کا خاتمہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پہ جتنے بھی حکمران آتے ہیں, میں بڑے کھل کر بات کروں گا, آپ بالکل کوئی کریں, ایسی آج بات اس ہے نہیں کہ جس ٹاپک کے پہ تو اوپر کریں. ڈھکی چھپی بات کرے. صرف امریکہ بہادر کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. خان صاحب کے اپنے دور میں جو کچھ ہوتا رہا, میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا کہ وہاں عبد القدیر خان صاحب کا جب جنازہ پڑھایا جا رہا تھا, یہ گئے نہیں وہ ادھر, نہیں جا رہے تھے کہ وہاں پہ ناراضگی نہ ہو. ایسے ہی ہے. تو یہ اس حد تک جب ڈرتے ہوں اور آج یہ حکومت سے باہر آ گئے تو آج کہتے ہیں ہم کوئی تمہارے غلام ہیں, کوئی, خیر یہ تو منافقت ہے, میں اس کو بالکل منافقت ٹوٹل کہتا ہوں, منافقت ہے. اور منافق کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے میں اس کی میں طرف ایک بھی چھوٹا نہیں سا جاؤں ایڈ کروں, ملیشیا اور ترکی نے ایک کانفرنس کی تھی, انہوں نے جانے کا کہہ بھی دیا, انہوں نے ساری کر, سعودی عرب نے فون کیا, انہوں نے منع کر دیا. یہ آپ کے سامنے ہی جو کچھ ہوتا رہا, آج یہ پوری دنیا کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو غلام نہیں. بہرحال اس کو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بہترین موقع تھا. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک کیس کا تذکرہ کیا تھا, میں نہیں جاؤں گا, سوال لمبا ہو جائے گا. یہ وہ لٹمس ٹیسٹ تھے جس سے اگر یہ نکل جاتے اور اگر اس کو پاس کر لیتے تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور یہ نوبت نہیں آتی. میں تو باتوں پہ ہنستا ہوں. اگلے دن وہ فرما رہے تھے, اپنا جو ان کا من پسند چینل ہے جو ان کا ذاتی, اس پہ بیٹھ کے وہ کہتے ہیں جی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اس کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. غضب خدا کا 6 مہینے پہلے کی بات ہے, 4 مہینے پہلے تم جب اقتدار میں تھے کون سا ایسا تم نے کام کیا جو اب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. اور حیران ہوا, دونوں ہاتھوں سے سلام ایسے لوگوں پہ جو ان کی باتوں پہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ آمنا کہ یہ آئیں گے اور معاملات کو ٹھیک کریں گے. غضب خدا کا یہاں تک جو مت ماری گئی ہے, مجھے معاف کیجیے. یاسر, اب آپ دیکھیں, آپ اپنی مین اسٹریم پارٹیز دیکھیں, جی, عمران کو بھی ہٹا دیں, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو اور باقی پارٹی, اس ڈیسیجن کے بعد ایک پارٹی نے بھی سر نہیں اٹھا سکتا کوئی بھی بولا یہ بات کہ ہم یہ امپلیمنٹ. شہباز شریف نے ایک دن اپنے لوگوں کو بلا کے کہا ذرا چیک کرو, ذرا چیک کرو کیسے امپلیمنٹ ہوگا یہ, بس اس کے آگے نہیں کریں گے. یہ 1 سیکنڈ لگے گا اس کے لیے, آپ نے بھی کہا جاری رکھیں بات. جاری, اور کسی نے بھی نہیں لیا. صرف 2 ایسی جماعتیں اس وقت ہیں, ایک جماعت تنظیم اسلامی اور ایک جماعت اسلامی, جو ابھی بھی اس کے احتجاج کر رہی ہیں اور چیزیں کر رہی ہیں. اور یاسر میں بہت بڑے بڑے عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو میں نے وہاں سے ایک چیز دیکھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی برائی یا کوئی ایسی چیز کے لیے آپ جہاد کرتے ہیں نا, تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی ایسی تنظیم, ایسی پارٹی, ایسی گروہ ہے جو اس کے لیے جہاد کر رہا ہے یا اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ اس کو جوائن کر لیں. اور آپ کو نظر آئے کہ ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے, تو پھر آپ پہ فرض ہے کہ آپ ایسا ایک پارٹی بنائیں جو جہاد کرے. اور اس کے بعد یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ جو آپ نے ایک آبجیکٹیو یا اپنی ڈیسٹینیشن سیٹ کی ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کوشش آپ کی کوشش رہے, جب آپ کو موت آئے تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ میں نے اپنے سے کا کام کیا تھا, اور یہ ہماری وقت کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال رہے تھے تو ایک چھوٹا پرندہ وہاں گیا اور چونچ میں پانی لے کر, بڑے پرندوں نے پوچھا ہوگا کیا, اس نے بولا جو بھی ہو مجھے اس سے واسطہ نہیں ہے, میرا نبی جب جل رہا ہوگا اللہ پوچھے گا تو تو نے کیا کیا, میں نے یہ چونچ تھی میری بساط میں نے کیا. یاسر یہی جگہ ہے جہاں پر مجھے آپ کو اس کاز کے لیے صرف وہ کریں, اور بڑے نیچے درجے پہ ہم کہ بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, اس کے لیے جہاد اور کچھ نہیں کر رہے. اور یہ ملک کی بقا یہ 27 رمضان کو بنا تھا اور آج اللہ اس کو رکھ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے اعمال سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کبھی نیگیٹو کرتا ہی نہیں ہے. اللہ صرف ہمارے پریشر کوکر نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک سیٹی بجتی ہے, اللہ صرف سیٹیاں بجا کے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو صحیح ہو جاؤ, یہ تمہاری غلطی ہے. میں نے آپ سے کہا انڈیکیشن, ہاں اللہ لیور کینسر نہیں لاتا ہے, آپ رات دن شراب پیتے ہیں لیور کینسر آتا ہے. یہ ایک کامن سینس ہے, ریورس 3rd لا آف موشن ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. میں کورٹوں میں جاتا ہوں, میں آج اپنے چاہے مجھے کنٹمپٹ بھی لگ جائے یاسر, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے جج ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ کیا لے کے جا رہے ہیں گھر اپنے, کیا کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, آگ کھلا رہے ہیں, آگ. اور یہ المیہ یہ کہ دیکھیں بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ وقت بڑی جلدی گزر جائے گا. انسان کا جو زندگی کا قصہ ہے انتہائی مختصر ہے. بہرحال جی, آگ کھلا رہے ہیں وہ وکلا جو ان کیسوں کو لے رہے ہیں. شرم کا مقام ہے کہ ہمارا اسٹیٹ بینک اور بڑے بینک اس کے اگینسٹ پھر پٹیشن ڈال کے 10-15 سال اس کو پھر ڈیلے کریں گے. وہ لوگ یاسر, ہم تو اس دنیا میں نہیں ہوں گے,
اور اللہ ہی جانتا ہے نیتوں کی بات. وہ لوگ جو اس کے اندر اس سائڈ سے ساتھ دے, دس از اے ڈیوائن لائن. ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتا دوں یاسر, نہ تم کچھ کر سکتے ہو نہ میں کچھ. ہم کیا کر سکتے تھے؟ آج کا پروگرام کر کے یہ بات کر سکتے تھے. بالکل صحیح. بس اس سے زیادہ ہماری بساط نہیں ہے ہماری. مگر جو وکیل ان کیسوں کو لے رہے ہیں, جو جج اس کو سن رہے ہیں اور اسٹے دے رہے ہیں نا, وہ اپنے گھر میں آگ لے کے جا رہے ہیں, آگ. اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی, ان کے بچے بھٹکیں گے نا, تو پھر گلہ نہیں کرنا کہ ہم نے یہ تھا, ماحول یہ تھا. آپ چیز وہاں غلط لے کے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں یار, آپ ایک نواز شریف کی پٹیشن, ایک عمران کی پٹیشن تو 24 آورز میں سن لیتے ہیں, جس کے اوپر ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, ادھر بیس ہی غلط کر دی. قائد اعظم نے جاتے ہوئے اسٹیٹ بینک کو کہا تھا 1948 میں کہ آپ اپنی معیشت کو اسلامک معیشت پہ لے کے جائیں. اگر اس دن ہماری معیشت آ جاتی تو آج ہم اس سارے اس سے نہیں. یہ IMF, یہ ساری, ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ میں دیکھتا ہوں ہمارے حکمران, نام میں لینا نہیں چاہتا, مگر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوا رمضان میں, اس میں بڑے بڑے علماء دین پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور یہ کریں. میں یاسر اپنے دل سے یہ بات کہتا ہوں, دل سے کہتا ہوں, چاہے مجھے بڑے بڑے علماء دین میرے اوپر وہ لگا دیں فتویٰ, وہ دعا یہاں سے آگے نہیں جا رہی. اس کی وجہ ہے, دیکھیں ٹیکنیکل میں بتاؤں کیا ہوتا ہے. میں اپنے لیے بولتا ہوں کہ جب میں کوئی گناہ کر کے آتا ہوں نا, رات کو مجھے ملامت ہوتی ہے, تو میں پہلے اللہ سے کہتا ہوں, یا اللہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اللہ کو ایک روڈ میپ بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے غلطی تو ہو گئی ہے, میں کل سے یہ کام, ٹھیک ہے, بات مکمل کیجئے, کل سے یہ کام نہیں کروں گا. پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور پھر دوسرے دن پھر وہی کام کرتا ہوں. پھر رات کو بولتا ہوں اللہ سے, جب تک آپ مینجمنٹ آپ نے پڑھی ہے, جب تک آپ اپنا ایکشن پلان کسی کریکٹیو ایکشن کے لیے نہیں بنائیں گے, آپ اللہ کو یہ بتا ہی نہیں رہے دعا میں کہ ہم سے جرم کیا ہوا ہے. پہلے بتائے نا, ہم نے سود پہ اس ملک کو چلا دیا ہے, اور اللہ ہمیں معاف کر اور ہمیں ٹائم دے. میں کہہ رہا ہوں 50 سال کا ٹائم لے لو تم, کہ 50 سال بعد ہم صحیح کر لیں گے. اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے, آپ نے روڈ میپ دے دیا ہے. اچھا سعید بھائی, ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت ہے, ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیں گے, واپس آ کے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, بڑے اہم معاملے پر موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی. اور جناب, جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں وہ اس ہمارا جو حصہ ہے پروگرام کا, جو سیگمنٹ ہے, اس میں بھی اسی کے اوپر گفتگو ہوگی. بہت سارے آپ کے سوالات ہیں, معاملات ایسے ہیں جس کے اوپر بات کرنی ضروری ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان ہیں, نعیم اعوان صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. ہمارے پروگرامز میں اکثر و بیشتر آپ انہیں دیکھتے ہیں. آج ایک دفعہ پھر ہم نے انہیں مدعو کر رکھا ہے, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ نعیم اعوان پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے ہمارے مہمان ممتاز گوپانگ صاحب, سینئر لائر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ سے بھی بڑی اچھی گفتگو ہماری رہتی ہے. آج سیاسی معاملات پر ممتاز بھائی سے گفتگو ہوگی, انہیں بھی خوش آمدید. تھینک یو سو ویری مچ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. نعیم اعوان صاحب, سب سے پہلے تو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو بڑا مارکا ہے وہ سر کیا ہے, اور آگے بھی یقیناً امید یہی رکھتے ہوں گے کہ اگلے مرحلوں کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو. لیکن اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کر بھی لی جائے تو جب تک لوگوں کے پاس, حکومتوں کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے, وہ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ یا یہاں پہ کوئی خاص کنسیشن دی جائے گی, یا پھر وہ بھی وسیم اختر کی طرح جو ہے وہ پرچہ لہراتے ہوئے چلے جائیں گے؟ تو کرنا کیا ہے, یہ ذرا فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو بڑا موسم بھی بڑا اچھا ہے کراچی کا, بلکہ وہ 12 موسم سے 4 موسم آ گئے نئے آئے. تو عمران خان ہمارے جو ہے وہ کپتان صاحب جو 6 دن کا ٹائم دے کے گئے تھے وہ نہیں آئے. کمال یہ. اچھا, بلدیاتی الیکشن دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس میں 2 فیز تھے. ایک فیز تو الحمدللہ ہم نے سکرو کیا, فتح کیا ہم نے, اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ
جو ہمارے مخالف پارٹی تھی اور وہ دعوے دار تھی کہ ہم سندھ جو ہے فتح کر کے دکھائیں گے. پھر آپ نے ان کی صورتحال دیکھ لی کہ وہ کہاں کھڑے ہو گئے آگے. مطلب جو ایک شرٹ پہ کروڑوں روپے کے دستخط جن کے بکتے تھے, شرٹ پہ وہ دستخط کر دیتے تھے, سائن کر دیتے تھے, آج وہی جو ہے وہ 5,000 روپے کے اسٹیمپ پیپر وہ جیب سے دے کر وہ سائن کر کے ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں. تو بات یہ ہوتا ہے, دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ ڈیلیور مانگتے ہیں کہ ڈیلیور کس نے کیا کیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوامی پارٹی ہے, اور ڈیلیور جو کرے گا تو لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. الحمدللہ بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر تقریباً 99 MPs کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت پہلے نمبر پہ ہے. اور اسی طریقے سے بلدیاتی الیکشن کے اندر, کیونکہ اب سیکنڈ جو اس کا 2 ڈویژن ہمارے حیدرآباد اور کراچی ڈویژن کی جو الیکشن ہے وہ 24 کو ہونے جا رہے ہیں, اور 24 کو جو ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا یہ ہے کہ بڑی بات سے توبہ ہے, لیکن بہتر یہی ہے اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو جن کے پاس اختیارات کا رونا جو ہے روتے چلے گئے, 4 سال انہوں نے اپنا ٹائم پورا کیا اور ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے. مطلب بات یہ کہ یہاں سندھ کے اندر لوگوں کو کوئی میچ کرتی ہے یا کوئی چیز بہتر لگتی ہے پارٹی, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی میں اگر بات کروں, اگر طریق انصاف کے اگر کسی کو آپ چیئرمین بناتے ہیں ڈسٹرکٹ کا, تو اس نے پھر ہمارے پاس ہی آنا ہے, اس نے باہر کسی کے پاس نہیں جانا ہے. وہ ہمارے پاس ہی آئے گا, فنڈ بھی لے گا, ترقیاتی بجٹ بھی لے گا, وہ ہم سے اسکیمیں بھی مانگے گا, روڈ ڈیولپمنٹ بھی مانگے گا, نالوں کی صفائی کے لیے بھی پیسے مانگے گا, پھر وہ بریجز بنانے ہیں تو اس کے پیسے بھی وہ ہم سے ڈیمانڈ کرے گا. تو اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, جب ہم اگر طریق انصاف کو ووٹ دیں گے تو اس نے جانا پیپلز پارٹی کے پاس ہے, تو بہتر نہیں ہم ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کا انتخاب کر لیں. تو اب لوگ جو ہے وہ سمجھدار ہیں, کیونکہ کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ طریق انصاف کی اکثریت ہے, تقریباً 21 MNA میں سے 14 MNA ان کے ہیں, لیکن کیا کراچی کے ساتھ کیا دیکھیں نا. 162 روپے کے دعوے دار جو حکومت تھی طریق انصاف کی, مرکز کے اندر ہم نے 162 روپے کا اعلان کیا ہے کراچی پیکیج کے لیے, وہ پھر وہ 162 روپے کا پیکیج تھا وہ مذاق بن کے رہ گیا. پھر 1100 روپے کا, بڑی بات ہوتی 1100 روپے کی اعلان کر دینا, تو اعلانوں سے پیٹ نہیں بھرتے لوگ. مانگتے ہیں بات یہ کہ بہتر جو ہے وہ منصوبے مانگتے ہیں, تو ایسا کوئی ڈیلیور نہیں کیا. اس وقت کراچی کی جو MPوں کی تعداد ہے 40 ہے, 40 میں سے اس وقت 26 سے 28 MP طریق انصاف کے کراچی میں موجود ہیں. پھر نفیس جماعت جن کو بنایا تھا وہ لازمی سی بات ہے ڈپٹی میئر کراچی, ان کا میئر کراچی تھا, اور یہاں کچھ ذمہ داری ایسی تھی بلدیاتی الیکشن, بلدیاتی ایک 2013 کے اندر, اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میئر کراچی کے پاس چلی گئی تھیں, اختیارات جو میئر کراچی کے پاس چلے گئے. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا, تو ہمارا ہمیشہ یہی جواب رہا ہے, اور میں نے کئی آپ کے پروگرامز میں یہ بات بولی ہے کہ یہ جو پارک تھے, بچوں کے کھیلنے کے میدانات تھے, یا لوگوں کی جو جہاں واک کرتے ہیں خواتین, یہ جو پارک تھے, یا پھر روڈوں کے اوپر اگر شارع فیصل کے اوپر یا مختلف جو ہے وہ روڈوں کے اوپر سینٹر میں جو ایک چل رہی ہوتی گرین بیلٹس ہوتے ہیں, وہ اگر ان کو ہم لے لیں, یا پھر روڈوں کی جو ہے وہ مینٹیننس کی اگر میں بات کر لوں, یا پھر یہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ بچوں کے میدانات کے بعد اسٹریٹ لائٹس ہیں کراچی کی, اسٹریٹ لائٹ سے اگر میں ہٹوں تو کراچی کے بڑے اسپتال جس میں عباسی شہید اسپتال ہے, لانڈی کرنگی کے اندر بڑے اسپتال ہیں, پھر اسی طریقے سے اوور بائی پاسز جو ہیں وہ برجز جو ہیں جو صرف نقشوں کے اندر ہمیں نظر آیا, اور اس پہ بجٹ بھی لیے گئے. مطلب یہ اختیارات میئر کراچی کو دے دیے گئے تھے کہ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھنی ہے, کہ آپ نے ان کو مینٹین کرنا ہے. لیکن وہ ایسے کچھ کام کر کے یہاں کراچی کے اندر گئے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس کا آج تک ہم بھی ان سے آڈٹ مانگتے رہے, جس میں فاروق ستار خود ان کا جو ہے وہ انہوں نے بات ایکسیپٹ کی کہ 84 ارب روپیہ, میں نے MKM سے پوچھا تھا کہ 84 ارب روپے کا مجھے آڈٹ دیا جائے, تو بجائے مجھے ان کو آڈٹ دینے کے مجھے انہوں نے MKM سے مجھے جو ہے وہ الگ کر دیا, اور 84 ارب روپیہ خود انہوں نے یہ الزام لگایا تھا. یہ تو وہ 84 ارب تھے جو کراچی کے جو ہے وہ پیسوں میں سے, کراچی کے جو منصوبوں میں سے انہوں نے ہیر پھیر کی تھی. پھر اس کے علاوہ کراچی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے ہورڈنگ بورڈ جو تھے اور بڑے جو ہورڈنگ بورڈ تھے جس کا کوئی ریکارڈ جو ہے موجود نہیں تھا, وہ بھی میئر کراچی جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے پاس کیا ہوا تھا. اس کو آپ چھوڑیں. کراچی کے اندر پارکنگ مافیاز, مطلب بات یہ ہے کہ کراچی کے اندر پارکنگ مافیاز کی اب جس کو چھیڑیں جو پارکنگ میں کھڑا ہوا ہے,
تو وہ آپ کو بتائے گا میں صاحب کا یونٹ انچارج ہوں. اگر اس سے تھوڑا سا اس کی لینگویج میں گفتگو کریں تو وہ آپ کو بتائے گا میں تو ایم کیو ایم کا کارکن ہوں. تو انہوں نے نہ پارکنگ چھوڑی تھی نہ انہوں نے پارک چھوڑے تھے چائنا کٹنگ کر کر کے. ہوتا یہ ہے کہ اب میں نے کہا کراچی کے لوگ اور عوام کو شعور آ چکا ہے کہ بات یہ کہ کس کو ووٹ دینا اور کون ہے جس نے فنڈ دینا, کس نے ڈیلیور کرنا ہے. ڈیلیور کس نے. ممتاز بھائی بہت ساری باتیں ہیں یہاں پہ. نعیم امان صاحب نے جس کا تذکرہ کیا, انہوں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اب ان کو یہ خیال ہے کہ اب وہ پی ٹی آئی کو اگر ووٹ دیں گے تو وہ جائیں گے جناب کام کروانے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس, تو اس سے بہتر ہے کہ پیپلز پارٹی کو منتخب کیا جائے. دوسری طرف یہ کہ جب پوزیشن انہوں نے دیکھا انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا ہے تو آگے بھی یہی کنسولیڈیٹ کریں گے. یہ گراؤنڈ بنتا جا رہا ہے. پھر وہ پور پرفارمنس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا, ماضی میں جو اعلانات ہوئے اس کا تذکرہ ہوا. آپ نے پوری گفتگو سنی ہے, میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر رسپونڈ کریں تو پھر میں سوال ڈالتا ہوں. جی تھینک یو یاسر بھائی. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب یہ تو ایک چیز ہو گئی ہے کہ اب جو بھی ہماری اگینسٹ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی دوست بیٹھا ہے, جیسے نعیم بھائی بیٹھے اور پہلے ہی میرے چیئرمین صاحب کا نام لیا, میرا دل خوش ہو گیا کہ آپ نے سوال کیا کہ بلدیاتی الیکشن کیا ہے, اس میں پہلا نام جو ہے میرے چیئرمین کا لیا. یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم کہیں نظر آ رہے ہیں. اب جیسے آتے ہیں, ابھی آپ کا سوال جو تھا میں اس پہ بھی آتا ہوں اور اس کے جوابات میں نعیم بھائی نے جو کیے ہیں باتیں میں اس پہ بھی آؤں گا. دیکھیں یاسر بھائی, پولیٹیکل جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں نا 18 اضلاع میں, اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ اگر اس میں ہم دیکھیں کہ آپ کے ڈی آر اوز جو تھے وہ آپ کے ڈپٹی کمشنر تھے, جو بھی ڈی سیز تھے وہ اس کے ڈی آر او تھے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر کس کی این او سی کے بعد اس ضلع میں ڈپٹی کمشنر لگتا ہے؟ رولنگ پارٹی, رولنگ حکومت جو چل رہی ہے, گورنمنٹ آف سندھ کے اندر کام کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, دوسرا یہ پہلا فیز تھا ان کا. اس سے پہلے فیز جو تھے نا وہ اس پہ آتا ہوں میں. پہلے فیز کیا تھے؟ پہلے فیز تھے کہ پہلے پولنگ اسٹیشن جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی, پولنگ اسٹیشن. اس کے بعد بلاکس, کون سا بلاک ہے جو یہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ دے گا, یہ تیسری کو دے گا, اس بلاک کو اٹھا کے اس دوسرے اس میں لگا دیا, اس کو ادھر کر دیا کہ وہ مینیج ہو جائے ہمارا مکمل طریقے سے. ایک تو داد دینی پڑے گی پیپلز پارٹی کو, وہ مینیج زبردست کرتی ہے, وہاں سے مینیج ہوا. پھر پولنگز مینیج ہوئی, پھر یونین جو کونسل اور کمیٹیز یا وارڈز وہ مینیج ہوئے کہ وہ اگر آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا تو وہاں پہ نہیں ہوگا, وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ وہاں پہ سارے اپنے ووٹ ہوں گے. تو اس کے بعد پھر ڈپٹی کمشنر کا میں نے بتا دیا. اس کے بعد ان کا دوسرا فیز تھا آر اوز, جو فیلیور ہے, میں کہتا ہوں ہماری حکومت کا جو فیلیور ہے. آر اوز کون لگائے گئے تھے؟ آر اوز لگائے گئے تھے اسسٹنٹ کمشنر. ٹھیک ہے, لیکن وہ اسسٹنٹ کمشنر لگائے گئے تھے جو اسسٹنٹ کمشنر ان کے انڈر کنٹرول میں, انہوں نے سمجھا کہ جیسے ہم کہیں گے ویسے کریں گے. جو اسسٹنٹ کمشنر ان کے کنٹرول میں نہیں آیا, وہاں سے انہوں نے ایڈوکیشن سے اٹھایا, ہیلتھ سے اٹھایا, ایکسائز سے اٹھایا, ٹی ایم او اٹھایا, جو اپنے لوگ جو ان کے ہیں وہ انہوں نے اٹھایا, وہ آر اوز بن گئے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ انہوں نے پہلا, سیکنڈ, تھرڈ فیز یہ جو ہے انہوں نے مینیج کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ بھئی ابھی پولنگ ہو گئی. ڈے آف پولنگ ایک چیز آپ نے ساری دنیا نے میڈیا پہ دیکھی ہے. دیکھیں جو سوشل میڈیا اس وقت جو کام کر رہی ہے اس پہ آپ دیکھیں, ٹوٹل پولیٹیکل انفلوئنس جو بھی تھا, پوری مشینری یوز ہو رہی تھی, پوری طریقے سے انہوں نے جتنا کر سکتے تھے. اور اب تو ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں, اتنی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہیں, جہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, جہاں پہ پولیس ساری چیزیں کر رہی ہے, وہ سارا مینیج کرنے کے بعد انہوں نے ایک دھاندلی شدہ جو عوام کا ایک ووٹ تھا اس پہ قبضہ کر کے انہوں نے جو ہے الیکشن جیتا. اب ایک میں آپ کو دوسری چیز بتاتا ہوں بھائی جان. ایک گمبٹ کی پولنگ اسٹیشن تھی, ہمارا وکیل صاحب, میں ایز اے ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں, میں ایگزامپل بھی دے رہا ہوں, ایسے نہیں. ایک وکیل صاحب ہیں ہمارے, وہ گئے ڈپٹی کمشنر کے پاس کہ آپ نے, میرے بھائی جان, آپ نے یہ ہماری یونین کونسل کی
جو ایک ہم دہ کہتے ہیں نا اس کو, وہاں پہ یونین کونسل کی ایک دہ ہوتی ہے جو دہ ملاتے ہیں پھر ایک یونین کونسل بنتی ہے, کہ بھائی جان وہ تو 15 کلومیٹر دور سے ووٹر آئے گا یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لیے, آپ نے اس دہ کو اس میں کیوں ملایا ہے؟ ڈپٹی کمشنر نے کہا آپ جائیں, کچھ نہیں ہونے والا, مینوپولیٹ کیا گیا تمام چیزیں, کچھ نہیں ہوگا, ہمیں یہ احکامات ہیں, تم کچھ بھی کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا ہو سکا ہائی کورٹ آف سندھ نے جتنا کر سکی, اس کے ہاتھ تھے, جتنے اس کے اختیارات تھے, جس کے اس کے پیرامیٹرز تھے, انہوں نے ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ تو یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہر دور میں کی آئی اور یہاں پہ بھی ہوئی, یہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ یہ سارے. اچھا تیسری چیز میں آپ کو ایک فیلیور بتاؤں, اس کا اپوزیشن کا فیلیور بھی بتا دیتا ہوں, میں نیچرل بات کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. فیلیور کیا بتا رہا ہوں, میرے لاڑکانہ کی یو سی ہے سیدو دیرو, ٹھیک ہے, اس یونین کونسل میں پیپلز پارٹی نے ووٹ اٹھائے 3093 کوئی اس طریقے سے. ایک پی ٹی آئی کے جو ایک دھڑا تھا سمجھے, اس نے ووٹ اٹھائے 2495 یا اس طریقے سے. دوسرا جو دھڑا تھا اس نے 900 ووٹ اٹھائے. دونوں پی ٹی آئی آ گئے, جیت کون گیا؟ مقصد ہے کہیں پہ مینیجڈ, کہیں پہ ان کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کر دیتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اس میں دوسری بنگل دیرو کی سیٹ ہے, وہ بھی ہے اس طریقے سے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, میرا بھائی کہہ رہا ہے بھائی آپ کے پاس کیوں آئیں گے ہم, کون وہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ آپ کے پاس کیوں آئے گا, وہ تو گورنمنٹ, دیکھیں وہ مشینری بن جائے گا نا, وہ گورنمنٹ آف سندھ کے پاس جائے گا, پیپلز پارٹی کے پاس کیوں جائے گا. اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے, بھائی یہ ہر آدمی کا کانسٹیٹیوشنلی آئینی ایک حق ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے, آپ اگر پانی آتا ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے ہمارا, آپ کوئی اپنا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے, وہ تو ہمارا حق ہے. اس میں تھوڑی ہے کہ وہ آپ یہ نالی آپ نے لگوائی دوسری کی کہاں پہ ڈیولپمنٹ کی تو وہ کوئی اس طریقے سے ہو گیا. کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے, یہ مینیج تھا پورا پولنگ اور یہ ساری چیزیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ابھی میرے خیال میں اللہ کرے گا کہ اس اتنی دھاندلی کے بعد اب میرے خیال میں الیکشن کمیشن نے بھی تھوڑی سی آنکھیں کھولی ہیں. اب میرا بھائی بھی یہاں پہ بیٹھا ہے جو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ نفیس لوگوں کے سارے جو بھی کارنامے بھائی نے دکھائے ان کو گڈ سرٹیفکیٹ دے کے ان کو اپنے ساتھ ابھی میرے بھائی والوں نے ملا لیا ہے, لیکن ابھی بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمارے ساتھ ہیں, ابھی بھی ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اچھا اور ہم نے کوئی ایگریمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے نفیس لوگوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, اور وہ نہیں کریں گے, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا بھائی جان, ابھی تو وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ایگریمنٹ پہ عمل کریں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جیسے بھی صورتحال جس کا بھی یہاں پر ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ اگر بلدیاتی کام کروانے ہیں تو جناب ایک حکومت کے پاس جانا ہوگا, صوبائی حکومت کے پاس کل اختیارات ہیں, وہ پھر آپ کو فنڈز بھی دے گی اور پھر آپ جا کر جو ہے وہ کام کر سکیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جب تک اس قانون میں ترمیم نہیں ہوگی, جو کہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اب کورٹ کے اس کے اوپر آرڈر بھی موجود ہیں, آپ نے اس کے تحت ہی کام کرنا ہوگا, انتخابات کا بھی وہیں سے آپ کو جو ہے وہ ڈائریکشن ملتی ہے, گائیڈ لائن دی جاتی ہے تو آپ کرواتے ہیں, ادروائز کوئی بھی جمہوری حکومت اس طرح نہیں جاتی. بہرحال لیکن پھر بات وہیں پر آ کے رک جاتی ہے جو شروع میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر یہ ساری انجینئرنگ ان تمام چیزوں کا فائدہ ہوگا کیا ہے, یہ ذرا بتائیں نا. نعیم صاحب نے ابھی تذکرہ کیا ذرا خیبر پختونخوا کا, میں جاؤں گا اس کی طرف بعد میں آئیں, لیکن پہلے سندھ صوبے کی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ڈیلیور کیسے کریں گے, چیزوں کو کیسے فنکشنل بنایا جائے گا, سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. اور پھر یہ جو پولیٹیکل رفٹ کی ابھی انہوں نے بات کی ہے ممتاز بھائی نے, جناب وہ تو ہر دور میں رہی ہے, چاہے ان کے ساتھ تھی, اب آپ کے ساتھ الائز ہیں, بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے پلٹ جائیں تھوڑے دن میں, تو پھر صورتحال اکثر مختلف ہوگی. فرمائیے گا ذرا کہ اختیارات کے بغیر کام کیسے ممکن ہوگا, کیسے یقینی بنائیں گے؟ یاسر بھائی اس ملک کا ایک رواج رہا ہے, جب الیکشن کوئی ہار جاتا ہے تو پھر وہ دھاندلی کا الزام ضرور لگاتا ہے, اور یہ ہم تو 74 سال سے جیسے سن رہے ہیں نا, پاکستان نہایت ہی نازک حالات سے گزر رہا ہے, اور الحمدللہ نازک حالات اس ملک کے ختم نہیں ہوتے. بات یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے, بلدیاتی الیکشن جس طریقے سے ہوئے وہ قوم کے سامنے, میں نے کہا کہ عوام کو اب سمجھ آ چکی ہے
کہ ہم نے وہاں ووٹ دینا ہے جن کے پاس اختیارات ہیں، ان کو پتہ ہے جو ڈیلیور کر سکتا ہے. بات یہ کہ تو یہ تو بھائی طریقے انصاف سے ہیں. ہمارے تو مقابلے میں آپ کو بتاؤں ایک اچار کی بھرنی تیار کی تھی جس کو جی ڈی اے بولتے ہیں. 9 پارٹیوں کا اچار اکٹھا کیا اور 9 پارٹیوں نے، قوم پرستوں نے پاکستان پیپلز پارٹی خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیے. اب اس کے اندر جو ان کا مین جو ہیڈ آفس تھا، جو ہیڈ کوارٹر تھا، ارباب رحیم وہ جس عمر کوٹ کے اندر اس کی اپنے جو ہے وہ حلقے سے پیپلز پارٹی نے ایم پی کی سیٹ اس کے گلے مطلب 70% مارجن سے اس کو ہرایا. مطلب وہ لڑکے نے جس کی 22 سال 23 سال اس لڑکے کی ایج تھی. اب ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، بات یہ کہ لوگ مانگتے ہیں ڈیلیور کیا کیا ہے. جیسے انہوں نے کے پی کے اندر ڈیلیور نہیں کیا، اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں دھاندلی ہو گئی. 2 منٹ تصور کرتے ہیں، انہوں نے شفاف الیکشن کرائے کے پی کے میں، بڑے شفاف الیکشن کرائے. ٹرانسفر نہیں تھا نا تو یہ ہار گئے. پہلے فیز میں ان کی وہ درگت بنی ہے کے پی کے اندر، جہاں یہ دعوے دار ہیں، جہاں یہ وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے اندر ہم نے کے پی کے کو پیرس بنا دیا ہے، کے پی کے کی جو گلیاں ہیں ان گلیوں کو ہم نے اسپین بنا دیا ہے. اور جو کے پی کے حالات جو انہوں نے عوام قوم کے سامنے دکھائے تھے، بات یہ ہے کہ اس وہاں سے اگر یہ بغیر دھاندلی اگر میں بات کر لوں تو میں نے کہا نا عمران خان جو چیئرمین کپتان کی ہار گئے نہیں تھی نا سر، تو یہاں پہ کارکردگی تو یہاں بھی صورتحال یہی ہے نا. یہ جو ان کو شکست ملی ہے، جو یہ دعوے دار تھے ہم سندھ فتح کریں گے، یہ ان کے دعوے تھے ہم سندھ فتح کریں گے. سر 19 سیٹیں 18 سیٹیں یہ نکال کے بیٹھے ہوئے، ہم بیٹھے ہوئے 362 63 پہ. مارجن آپ دیکھیں نا، دھاندلی اگر کہیں ہوتی ہے تو ایک آدھ جگہ دھاندلی ہو سکتی ہے. ہوتا یہ جو دھاندلی کی پیداوار جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جو پارٹی ہم پارٹی نہیں کہتے طریق انصاف کی پارٹی، دس از ناٹ اے پارٹی. یہ بیسیکلی مافیاز ہیں، اور یہ وہ مافیاز ہیں جو 2018 کے الیکشن کے اندر جس طریقے سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے داخل ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور پاکستان میں داخل ہونے کے بعد ہم ڈر گئے تھے کہ سونامی آئے گا بھاگ لے جائے گا. عوام خوف زدہ تھی. اب قوم نے دیکھا کہ سونامی کیسے آیا. سونامی ایسے آیا، یہ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، 4 سال، ان 4 سالوں کے اندر اس قوم کو انہوں نے سونامی کی شکل میں کیا دیا؟ انڈے، مرگیاں، کٹے، ڈبلیوسیاں، پھر بھنگ، پھر ساتھ میں زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک کرنا. پھر سونامی کیسے آیا؟ بات یہ کہ ان کے اپنے بھائی، میرا ماشاءاللہ سے اچھا لیڈر ہے، یہ 4 سال سے اس بیچارے کو بھی کسی کونے میں رکھا ہوا تھا. یہ لیڈر ہیں بیسیکلی نا، یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کا دفاع کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کیا. سونامی وہ لوگ لے کر آئے جو نون لیگ کا لوٹا تھا، جو ہے وہ جو جے یو اے کا لوٹا تھا، اس لوٹوں نے پانی بھرا. ان لوٹوں سے اس ملک کے اندر سونامی آیا ان 4 سالوں کے اندر. اب 4 سال کی جو بیسیکلی ان کی پروگریس تھی، جو انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، یہ اسی کا رزلٹ نکلا کہ سندھ کے اندر سے، اچھا سندھ صوبے نے ایسا نہیں ہے کہ پہلے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا. 2018 کے اندر بھی، حالانکہ یہ 3 صوبوں میں انہوں نے اکثریت لی تھی، واحد صوبہ سندھ تھا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر الحمدللہ ان کو سندھ صوبے نے آنے نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہے، یہاں یہ حکومت نہیں بنا سکے. میں اس بارے میں بھی ذرا بات کرتا ہوں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے نا، یہ 2018 کے جو انتخابات ہیں ان کا حوالہ بھی ہمیشہ دیا جاتا ہے اور جاتا رہے گا. اس کے اوپر ابھی ذرا گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہوگی، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے ہیں. ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ممتاز گفانگ بھائی، نعیم امان صاحب نے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ ملتے آئے ہیں. خیبر پختونخوا کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہاں پہ کیونکہ کارکردگی نہیں تھی، اس وجہ سے بلدیاتی انتخابات میں معاملات نہیں ٹھیک طرح سے چل سکے بظاہر. اب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو بات کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ 100% نہیں، لیکن پھر بھی کارکردگی بنیاد ضرور بنے گی جس کے اوپر لوگ منتخب کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والا جو مرحلہ ہے شہر کراچی اور خاص طور پہ حیدرآباد، پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں سے جو یہاں کی منتخب جماعت تھی جو سب سے زیادہ اکثریت رکھتی تھی، لوگوں نے اس کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا. اور
جتنی امیدیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھیں وہ شاید نہ کبھی ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی ہوں اور نہ کسی اور حکومت کے ساتھ رہی ہوں، لیکن اس میں لوگوں کو مایوسی اٹھانی پڑی. چند انہوں نے پیکیجز کا یہاں پہ حوالہ دیا، ماضی میں اس طرح کے اعلانات ہوتے رہے شہر کراچی کے لیے، لیکن عملاً اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا. پھر بڑی مشکل سے ایک نواز شریف صاحب کے دور میں ایک یہاں پہ پروجیکٹ لگایا گیا تھا گرین لائن بس کا، اس کو کسی نہ کسی طرح مکمل کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور پھر اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہوا کہ جناب ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑا کام کیا. عرض یہ ہے کہ جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے پھر کیسے لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا؟ اور پھر جس طرح سے ابھی یہ کلائمیکس ہوا ہے، یہ جو حکومت جس طرح سے گئی ہے، اس کے بعد تو لوگ اور زیادہ سوچنے پہ مجبور ہیں کیوں کر منتخب کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، کیسے ریوائول ہوگا، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا تفصیلاً گفتگو کیجیے. یاسر بھائی تھینک یو ویری مچ. اصل میں پہلے میں تھوڑا سا یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ 2018 کی الیکشن پہ ہر وقت 2018 میں یہ ہوا تذکرہ ہوتا ہے. 2018 میں تین چیزیں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ اگر 2018 کے الیکشن ٹھیک نہیں تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ حکومت کیسے بنائی؟ اگر مینیجڈ ہوتے تو یہ تو حکومت نہیں بنا سکتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری چیز پہ آتے ہیں کہ انہوں نے سندھ سے، اب یہ سندھ کی پارٹی بن گئی ہے نا، انہوں نے سندھ سے ایم این ایز کی اتنی سیٹیں کیسے لی؟ دوسرا سوال. اب ہم چلے جاتے ہیں، یہ آپ کو جواب مل گیا. اگر یا تو مینیج تھے تو آپ حکومت چھوڑیں، مینیج نہیں تھے تو آپ نے حکومت بنائی پیپلز پارٹی کو. اب آپ چلے جائیں، یہ پیپلز پارٹی کا جواب جو ہوتا ہے نا کہ مینیج تھے حکومت آپ بنا گئے. کیسے مینیج تھے بھائی؟ یا تو آپ بھی مینیج تھے. اس کا مقصد ہے کہ آپ بھی جو ہمیں تانا دیتے ہو کہ آپ دوستوں کے ساتھ ملے ہوئے تو میں آپ کو بھی یہ تانا آج دے رہا ہوں کہ آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دیں آپ لوگ. آپ چلے جائیں پنجاب میں، آپ مجھے بتائیں پنجاب میں تو ماشاءاللہ پیپلز پارٹی نے جو ووٹس بھی لیے تھے وہ بھی بڑے خاصے تھے، اچھے خاصے تھے. ریجیکٹ کر دیا پنجاب نے پیپلز پارٹی کو. نون لیگ نے وہاں سے میرے خیال میں کوئی نیئرسٹ 60 to 70 کے نیئرسٹ ایسے ہی سیٹیں لی تھی ایم این ایس کی. اگر میرے بھائی وہاں پہ ایسا ہی مینیج تھا پنجاب میں جو نون لیگ کہتی آئی آج تو گورنمنٹ بنا کے انہی سیٹوں پہ بیٹھ گئی ہے، تو اگر مینیج تھا تو اتنی سیٹیں آپ کو ملنے کا ضرور کیا تھا بھائی؟ اس کا جواب کہیں ہے؟ پھر تو مینیج وہ بھی تھا، پھر تو مینیج ہمارا بھی تھا. ٹھیک، اب بیلنس ہو گیا. یہ اب آ جائیں آپ کے پی کے پہ. کے پی کے نے ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کو انکلوڈنگ جے یو آئی کو ریجیکٹ کر دیا اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. اس کا مقصد جو ابھی میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کارکردگی دکھاؤ گے تو ووٹ ملیں گے، اٹ مینس کہ ہم نے کارکردگی وہاں پہ دکھائی تھی تو ہمیں ووٹ ملے، کیونکہ پہلے بھی ہماری گورنمنٹ تھی. یہ 80 کا ہے. اچھا یاسر بھائی مسئلہ سچ تو بات کریں نا، سچ دیکھیں، ماضی ایسے نہیں چلتا. اب آپ مجھے بتائیں جو بھی بائی الیکشن ہوئے، یاسر بھائی آپ وٹنس ہیں، پوری جو بھی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے وٹنس ہیں کہ ہم نے بائی الیکشن ون نہیں کیے تھے. پنجاب میں بھی ہم نے بائی الیکشن ہارے تھے، نون لیگ جیتی تھی بائی الیکشن. اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے مشینری کا استعمال نہیں کیا تھا، ہم نے وہاں پہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرنے دیا کہ چاہے ہمیں آپ چنتے ہو، ہمیں منتخب کرتے ہو. دیکھیں جتنے بھی تھے این ایس کے تھے، ایم پی ایس کے تھے، آپ نے جیتے. آپ نے یہاں پہ مینیج کر کے ہماری سیٹ لے لی کراچی میں دونوں سے. ابھی ایک مینیج کر کے سیٹ لی گئی. میں دوسری چیز ٹھیک ہے بھائی، کارکردگی پہ سارا جو پشاور پہ کہا آتا ہے بلدیاتی الیکشن کے پی کے، آپ مجھے بتائیں، میں ابھی بھی دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پہ، اگر آپ والا ہم حشر وہاں پہ کرتے، فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کرواتے تو جے یو آئی کا میئر پشاور کا نہیں بنتا، نہیں بن سکتا تھا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ ہسٹری ہے کہ اس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروائے، کوئی بھی جیتے. کون میئر بن گیا؟ جے یو آئی کا میئر بن گیا پشاور میں. میں یہ کہتا ہوں. اور دوسری چیز اب آتے ہیں کرنٹ سچویشن پہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے نا، آج آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں
سندھ میں آپ فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں، آپ کو لگ پتا جائے گا. ابھی جو ہمیں کہتے ہیں 4 پارٹی یہ ہو گیا یار. نہیں نے کہا نا کہ دیکھیں اگر میں کہتا ہوں 100% بھی میں ان کو نہیں جواب ہوا دے تو دوں گا. میں ایک چیز میں بات مکمل کروں پھر جواب دیں. مجھے آپ بتائیں یہ جو بھائی آپ ابھی تو آپ نیکسٹ کے لیے مکس اچار بنانے کے چکر میں ہیں. آپ جو ابھی 2022 میں ہو یا 2023 میں الیکشن ہو، اب تو آپ ٹوٹل پولیٹیکل پارٹی اس پہ آ گئے ہیں کہ ہم مکس اچار بن جائیں، نہیں تو پی ٹی آئی تو جیت جائے گی. مسئلہ یہ ہے مکس اچار آپ نے دو ابھی سیٹوں پہ کے پی کے میں بنایا نہیں بنایا. ابھی سیٹ ہم نے آپ سے 5 دن پہلے ایک مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ آپ کا پورا مکس اچار تھا اور ادھر پی ٹی آئی تھی، ہم تو جیت گئے. اس کا مقصد ہے کہ ہماری کارکردگی کہیں تو نظر آ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، ریسپونڈ، لیٹ ہم ریسپونڈ. یس، اصل بات یہ ہے یاسر بھائی، ایک بات تو کلیئر ہو گئی. دیکھیں نا، سندھ کے اندر جو الیکشن ہوا ہم نے اس کی چوکیداری دی ہے اپنے پولنگ اسٹیشن کی. اچھا، پولنگ اسٹیشن کے اندر جو پولنگ کا جو لوگ جو کیمپس میں موجود ہوتے ہیں یا پھر پارٹی کی طرف سے جو وہاں پولنگ کا جو ہے وہ کام اپنا کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے دھیاڑی پہ نہیں رکھے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو جالے تھے، جنہوں نے ان لوگوں کو جن کو یہ نیوٹرل کہتے ہیں، ہم نے نیوٹرل کو آنے نہیں دیا. ہم نے کہا تیری مہربانی بھائی، ہم بیٹھے ہوئے نا، ہم چوکیداری دیں گے. اور الحمدللہ ہم نے سکسیز ہوا. اچھا، اب میں کرتا ہوں نیوٹرل کی بات. تھوڑا سا تھا نیوٹرل ہوئے نا، ان کے ساتھ کیا ہوا ابھی میں آپ کو بتاؤں. 14 جگہ پہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں پورے پاکستان کے. نیوٹرل تھے نا، نیوٹرل سائڈ پہ ہو گئے. ان کے ساتھ کیا بنا؟ کے پی کے اندر نیوٹرل تھے نا. اب ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ پچھلے 4 سال سے میں آپ کو بتاؤں، 4 سال سے ہم پک گئے تھے کہ این آر او نہیں دوں گا. پچھلے 6 مہینے سے پکا رہا ہے کہ اب صورتحال یہ کہ میں نیوٹرل. واٹ از دس یار؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں نیوٹرل نے ان کو چھوڑا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ والوں کے جو یہ سندھ فتح کرنے کی باتیں کرتے تھے، آ کے کہاں کھڑے ہوئے کہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ کئی جگہوں پر تو ان کی ضمانتیں بھی ضبط جو ہے وہ اگر میں بات کروں تو ہوئی ہے ان کی ضمانتیں. کینٹونمنٹ کے اندر ان کا کھانا خراب. کے پی کے اپنا وہاں کشمیر کے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت نہیں لے سکے. 1947 سے جو بھی پارٹی وفاق میں رہی ہے 2/3 اکثریت لیتی رہی ہے. ان کو اکثریت نہیں ملی 2/3. گلگت کے الیکشن کے اندر 2/3 اکثریت نہیں ملی کیونکہ نیوٹرل ان کے ساتھ نہیں تھے. نیوٹرل نے ان کو چھوڑا. ان کے ساتھ کیا بنا؟ وہ نیوٹرل جو 2018 کے اندر ان کو لے کر آئے تھے اور وہ مسلط کر کے خود پھنس گئے تھے. ان کو لے کر آ کے وہ خود اپنے گلے میں انہوں نے گھنٹی باندھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا 200 ماہر معاشیات ہیں اس ملک کی، ہم تقدیر چینج کریں گے. پھر بات یہ کہ وہ 200 ماہر معاشیات وہی تھے نا جو لوٹے جتنے تھے. میں نے کہا نا، سونامی کا پانی لوٹوں نے بھرا اور یہ اس ملک کی تقدیر چینج کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو ملک کے اندر جو ملک کا جو بیڑا غرق کیا، ملک کی جو معیشت کا کھانا خراب کیا، ملک کی جو ہے وہ دیوالیہ ملک کا نکال کے ملک کا بیڑا غرق کر کے خود شیخ رشید نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. اچھا ہوا ہمارا جو ناکامیاں تھی ان کے اپنے گلے میں ان کی فٹ ہو گئی. انہوں نے اپنے گلے میں فٹ کر لی. اور بھائی گلے میں فٹ نہیں کی، آپ نے 400 مندر بنانے جا رہے تھے. آپ نے کرتارپور بارڈر کھول کے آپ تو اس ملک کو جو ہے نا سکھوں کے حوالے کرنے جا رہے تھے. جیسے آپ نے آسیہ بلونا دی، کشمیر دیا، اسٹیٹ بینک دیا، پتہ نہیں آگے ایٹم بم بھی دینے کے موڈ میں تھے. یہ تو ٹائم سر جو ہے شکر اللہ پاک کا ایمان کا دفاع ہو گیا ہمارا. ورنہ جو ہے حالات بنا دیے تھے انہوں نے، جو مدینے کے اندر حالات بنائی تو ایمان بھی لے جانے کے چکر کے اندر تھے. ٹھیک ہے نعیم احمد صاحب، بڑا شکر گزار ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا. ممتاز گوپانگ، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں آپ نے پروگرام میں وقت دیا. یہ سیاسی معاملات ہیں اور یہ جو الزامات ہیں یہ لگتے آئے ہیں، لگتے رہیں گے. کارکردگی کا جائزہ آپ نے لینا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. اور جب یہ معاملات آپ کے سامنے آئیں تو ان تمام چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی تھی، اور یہ پیغام سب کے لیے ہے. بہرحال اسی بات کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہیں گے. منڈے کو انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.